बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तरम नाज़रीन, मैं रज़िया मसूद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज हमारे पॉडकास्ट में जनूबी अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी एक बहन जो पीटीआई वीमेन विंग साउथ रीजन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अभी ये नई नई वीमेन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान ज़िली सतह पे जो है चेयरपर्सन भी बनी है। हुमैरा नवाज़ ये हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं। इनसे हम इनके सियासी कैरियर ख़वातीन के हवाले से बहुत सी बातें जो है पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट में मेहमान बनी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, टाइम दिया। ख़वातीन के इश्यूज़ को आप हमेशा से उजागर करती रही हैं, आगे भी आप इसी काज़ को लेके जा रही हैं, तो इनकार की गुंजाइश नहीं थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँगी क्योंकि आप डेरा इस्माइल ख़ान जैसे इलाके में ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं और ख़वातीन की जो है चेयरपर्सन बनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत कल आपने शुक्रिया। चार्ज भी सँभाला है, हाँ तो जी, बहुत-बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हुमैरा साहिबा, आप जो है हमारे जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे आप अपना तारुफ़ भी करवाएँ कि डेरा इस्माइल ख़ान में आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और सियासत में आप कब से आई हैं? कब से आपने जो है सियासत को जॉइन किया है? मैं डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील डेरा इस्माइल ख़ान से ही हूँ, और जो सियासत है इसको मैंने 2013 में जॉइन किया था, बाकायदा एक वर्कर की हैसियत से। 2013 से आप जी, सियासत में हैं। 2013 से ही सियासत में हूँ। अच्छा, 2013 में कैसे आप सियासत में आई? आपने क्या देखा? आपको कैसा महसूस हुआ कि सियासत में आना चाहिए? ख़वातीन के इश्यूज़ पे स्पेशली तौर पे जो है ख़वातीन की अगर हम बात करें कि उस पे काम करना चाहिए, किसने आपको मोटिवेट किया? कैसे ये सोच आई कि सियासत में भी आना चाहिए? क्योंकि अगर हम साउथ रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ख़वातीन के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत कम है और ख़वातीन के लिए वो स्पेस भी बहुत कम है। तो आपने कैसे ये स्टेप लिया कि सियासत में आना चाहिए? सबसे पहले तो रज़िया मैं आपको ये बताऊँ कि अ, मेरा जो बैकग्राउंड है, वो भी जो मेरे फ़ादर हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक था, और वो भी बहुत हार्ड वर्कर थे और बहुत एक्टिव वर्कर थे अपनी पार्टी के। लेकिन चूँकि कुछ शऊर उन्होंने हमें दिया हुआ था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन वो जिस पार्टी से थे, या 2013 से पहले जितनी भी पार्टीज़ डेरा इस्माइल खान में थी, कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई काम किया। 2013 में हमने जो वोट दिया था ना, वो इमरान खान को दिया था। इमरान खान को? इमरान खान साहब को दिया था। ठीक है, फिर यानी हम तब नहीं जानते थे अली अमीन खान गंडापुर साहब को, जो हमारे साबिक वज़ीर आला साहब हैं। हम नहीं जानते थे उनको, लेकिन 2013 में जैसे उन्होंने विन किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पूरा डेरा है ना, उसमें काम का आगाज़ हो गया। जब 2013 में उन्होंने काम शुरू किया, तब हमें पता चला कि जो एमएनएज़ और एमपीएज़ जिनको हम वोट देते हैं और वो विन करते हैं, तो वो हमारे सिटी में ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं और ऐसे काम हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसी से इंस्पायर होके हम एक इशू को लेकर मैं उनके घर गई थी, तो उनकी वालदा इंतहाई शफ़ीक़ ख़ातून, उनकी वालदा से मैं इतनी इंस्पायर हुई कि बतौर वर्कर मैंने उन्हें जॉइन कर लिया। अली ये अमीन की जो वालदा है। अली अमीन की जो वालदा है, ये 2013 की बात है। यानी एक शऊर रखने वाले पाकिस्तानी की हैसियत से, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, मैंने अपना वोट अपनी ज़िम्मेदारी से इमरान खान को दे दिया था 2013 में। लेकिन अली अमीन खान साहब से या उनकी फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं जानती नहीं थी। जब फर्स्ट टाइम मैं उनके घर गई, उनकी वालदा से मेरी बातचीत हुई किसी इशू के हवाले से, तो मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई कि मेरी विश बन गई कि मैं इनके साथ काम करूं। ये जिस तरह खवातीन को लेके चल रही हैं, और ये एक एमपीए की वालदा हैं, और ये इतने अच्छे से हमसे बोल रही हैं, क्योंकि हमने तो यही चीज़ देखी थी ना सारा टाइम के, जो हमारे अब मौजूदा गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कभी अपने वर्कर्स को ना सपोर्ट किया, ना कोई उनके घर तक गया कोई दाद रस्सी के लिए।
لیکن ان کی فیملی سے جو پہلا ہی میٹ اپ تھا نا وہ اتنا بہترین تھا کہ میں بطور ورکر میں نے اسے جوائن کیا. میرے ہسبینڈ نے، میرے فادر نے، میرے سسر نے، سب نے سپورٹ کیا. تو ٹھیک. آج جی الحمدللہ اس مقام یہ ان کا جو آپ کو رسپانس ملا جی بہترین ملا، ایک فیمیل نے آپ کو اتنا اچھا رسپانس دیا، ظاہری جی بات ہے. اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ساؤتھ ریجن میں سیاسی شعور بھی لوگوں میں اتنا نہیں ہے. اور بالکل جیسے آپ نے بات کی کہ پہلی بار ہمیں یہ پتہ بھی چلا کہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کام کر سکتا ہے، جی بالکل تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہاں پہ کام نہیں ہوئے تھے. جی بالکل اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے روڈز بنتے، ہم اپنے بچوں کو اچھی انوائرمنٹ میں باہر نکال سکتے، اچھے سکولز ہوتے، سکولز میں پھر مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جب یہ لوگ اپنے انیشیٹو لیتے گئے، پھر ایک ٹائم آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایٹا کے ذریعے ایسے ایسے گھروں سے بچے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں بطور پی ایس ٹی، سٹی، ٹی ٹی ٹیچرز، کہ ان کو دیکھ کر پھر لگا کہ ہم اگر اس پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے محبت نہیں کرتی. کیونکہ جب ایک بندہ جس کے گھر سے ہمیں یہ چیز ملی کہ جو مریض ہیں آپ انہیں ہاسپٹل بھیجیں، ان کو میڈیسن ملیں گے، اور یہ نظام آج کے دن تک چل رہا ہے. انہوں نے اپنے اس معیار کو گرنے نہیں دیا. ان کے گھر سے آج بھی، ابھی پچھلے ہی رمضان شریف میں دیکھیں کہ جب وہ سی ایم تھے تو انہوں نے پورے کے پی میں 10,000 ایسی خواتین کو دیا، ایسے لوگوں کو دیا رمضان پیکج کے طور پہ جو واقعی میں نادار تھے، مفلس تھے. تو ان کے گھروں تک ان کا چولہا جلانے کے لیے، ان کے اچھے دن گزارنے کے لیے یہ انیشیٹو انہوں نے لیا تھا. کیا مطلب خواتین کے حوالے سے یا خواتین کے ایشوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ ساؤتھ ریجن کی، کیونکہ آپ یہاں پہ جو ہے ان کی نمائندگی کر رہی ہیں، خواتین کے بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ترجیحی بنیاد پہ جو ہے حل کرنا چاہیے؟ 3 ایسے بڑے بڑے ایشو خواتین کے حوالے سے. دیکھیں، ترجیحی بنیاد پر ہمیں خواتین کی سب سے پہلے تو ان کی ہیلتھ کو لے کے جتنے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں ہماری خواتین میں، چاہے وہ دیہی ہیں یا شہری ہیں، اس کو دیکھ کے ہمارے ان کو فرسٹ پریارٹی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں زچگی کے دوران کتنی ہی خواتین ہیں جو موت کو گلے لگا لیتی ہیں. بالکل. تو اس کو اگر ہم لوگ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں، ہماری انتظامیہ، ہمارے ہاسپٹلز، کیونکہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ہاسپٹل ہے یہاں پر مطلب بہت سارے لوگوں کے گلے شکوے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جی اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ ریفر ٹو ملتان، ریفر ٹو جی ملتان. ریفر ٹو ملتان، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ہسپتال ہے، سرکاری سول ہاسپٹل ہے یا فیمیل کے لیے جو ہے، اس پر بہت زیادہ برڈن ہے. نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی قریبی اضلاع ہیں، ان کے جتنے بھی، چاہے وہ وزیرستان سے آ رہے ہیں، ٹانگ سے آ رہے ہیں، ایون یہ جو بکھر کی پٹی پہ پڑے ہیں نا، وہ بھی ادھر ہی ہاسپٹل روپ میں والے ہیں. بھی تقریباً زیادہ جی یہاں پہ بالکل. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہماری فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہمارے مریضوں کو، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کمی وہ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا کچھ، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ بوجھ کی وجہ سے یہ جتنی بھی ہم کمیاں کہہ لیں وہ موجود ہیں اس ٹائم ہمارے ہسپتالوں میں. تو صحت، تعلیم اور ان کی جو ڈومیسٹک ایشوز ہے، جو وائلنس ہے، اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے. تعلیم، صحت اور ڈومیسٹک وائلنس، جی یہ 3 ایشوز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے. بالکل ظاہری بات ہے جب آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کو اچھی تعلیم ملے گی اور بالکل ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح کی چیزیں جو ہے ختم ہوگی، تو بالکل. بہت سے مسائل جو ہے وہ حل دیکھیں، ہو یہ جائیں. جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ڈائریکٹلی جو فیمیل ہے اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بالکل. جو ہے وہ اس کا اثر آتا ہے. ایسی وہ خواتین جن کے گھروں میں اس قسم کے ماحول ہیں اور وہ ان مسائل کو لے کے چل رہی ہیں، وہی خواتین ہیں جو مینٹلی ڈسٹرب ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد وہ ہمیں معاشرے میں ایسے بچے فراہم کر رہی ہیں جن کے تربیت میں کمی ہے، کیونکہ والدہ اسٹریس سے گزر رہی ہیں تو وہ آگے بچے کو کیا ہی سکھائے گی. بالکل.
تو یہ جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے۔ ڈومیسٹک وائلنس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر اگر ہم دیکھیں خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر کوئی پلیٹ فارم ہے یا ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں یا اپنا حق لے سکتے ہیں یا اس طرح کے کوئی قوانین موجود ہیں، کس طریقے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور آپ کا کردار کیا ہوگا اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے دیکھیں، ہم جہاں تک ممکن ہو ہم اویئرنیس ان خواتین کو دیں، اور کبھی بھی ہم اکیلے کسی چیز پر اوور کم نہیں کر سکتے بالکل جب تک کہ آپ کی وہی خواتین جو وکٹمز ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اور بالکل میں یہ چیز اپنے نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان بلکہ پورے KPK کی خواتین سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خدارہ ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں، اور ان سے جو ہو سکے یہ اپنی خواتین کے دائرے میں رہ کر آپ کی مدد کر سکیں۔ بالکل اگر ہم اپنے اویئرنیس کی بات کی کہ اویئرنیس کے بغیر تو آپ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر جی سکتے، بالکل، جب لوگوں کو آگاہی نہ ہو، جب لوگوں کو چاہے اس کے ڈور سٹیپ پہ ہی اگر وہ قانون موجود ہے جی اس کو آگاہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے اویل نہیں کر سکتی۔ بالکل، تو اس کے لیے میرے خیال میں ضلعی سطح پہ اس طرح کے آگاہی سیشن جو ہے خواتین کے لیے جی ہونے چاہیے جی تاکہ ان کو جب معلومات ہوگی تب ہی وہ جو ہے اس قوانین کے لیے جو ہے یا اس اداروں تک جو ہے وہ اپنی رسائی ممکن بنائے گی۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی جیسے کمیٹیوں کو جو ہے قائم کیا گیا ہے بالکل ہر ضلع پر، تو انشاءاللہ تعالی اس کو جیسے ہی ہم آگے جا رہے ہیں تو ہم ایسے سٹیپس لیں گے کہ ہم مختلف ایریاز میں جا کر یہ سیشن دیں، بالکل یہ اویئرنیس دیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم جس علاقے میں جائیں گے وہاں کے کلچر کے حساب سے بالکل خواتین کو سمجھائیں گے۔ بالکل اگر ہم نے ان کے جیسا بن کے ان کو سمجھایا تو ہم اپنے جو ہمارا مشن لے کر ہم چل رہے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ بالکل کلچر کو مد نظر رکھ کر چلنا جی جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو آتے ہیں، پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں اور اس میں وہ لینگویج بیریئرز بھی جو ہے آ جاتی ہیں، لوگ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس لینگویج کو نہیں سمجھتے، وہ میسج جو ہے وہ کلیئر نہیں جاتا، بالکل یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلچر ٹو کلچر بھی وہ ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو بالکل پھر اس وجہ سے جس مقصد کے لیے یا جس آؤٹ کم کے لیے وہ آرگنائزیشن کام کر رہا ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، جی بالکل اور لوگ اس کا کوئی غلط مطلب نکال کے جو ہے کہ بالکل مطلب یہ یہودی ایجنٹ ہے یا باہر سے ہیں یا ہماری خواتین میں فحاشی پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے بہت سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی پہ یہ فتویٰ قائم کر دیتے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، بالکل کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف کرے، کہ ان کے دور میں جب ایک غیر مسلم کسی مسجد کا امام بن کر آیا یا کسی صحابہ کے دور میں، تو وہ لوگ ان نماز پڑھتے رہے، اور جب وہ جانے لگے تو تب ان سے کہا کہ آپ جو مشن لے کر آئے تھے وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ حیران ہوئے کہ کیا آپ جانتے تھے؟ کیونکہ اللہ جانے، اللہ اور اس کے بندے کا جو معاملہ ہے، ہم لوگ کسی کو بھی یہودی کہہ کر مطلب اپنے یہ ہم خود گناہ گار ہو رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ سامنے والا۔ تو یہ پھر وہی بات ہے اویئرنیس کی کمی۔ بالکل یہ اویئرنیس کی کمی ہی ہے کہ ہم ہر دوسرے بندے پر کوئی بھی بہتان لگا دیتے ہیں، ہم، کوئی بھی الزام تراشی کر لیتے ہیں کہ یہ یہودی ہے یا یہ غیر مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ فلانے نیریٹو کو لے کے جا رہا ہے۔ اچھا آپ نے یہاں پہ جو ہے پہلے مینٹل ہیلتھ کی بات کی کہ جی ہماری جو خواتین ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے کافی سٹریس میں ہیں اور جی مینٹل ہیلتھ ان کا کافی ڈسٹرب ہے، جب ان کا مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے تو ان کے بچوں پہ بھی اس کے جو ہے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، جی بالکل اس کے حوالے سے اکثر لوگوں کو آگاہی بھی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ضیاء خان کے لیول پہ ہم دیکھیں یہاں پہ تھوڑا کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے قریبی جو اضلاع ہیں وہاں پہ تو بالکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے، جی لوگوں کو بالکل آگاہی بھی نہیں ہے۔ اور صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو PTI کی حکومت ہے جس پارٹی سے جو ہے آپ تعلق رکھتی ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے
زیادہ جو ہے خواتین سفر ہو رہی ہیں. بالکل تو ایک خاتون کی حیثیت سے آپ سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں ویمن ونگ ساؤتھ ریجن کی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کام ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر میں وزیرستان کی بات کروں، وزیرستان میں ایک سائیکالوجسٹ بھی نہیں ہے، ایک سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزیرستان میں یا جتنے بھی ضم شدہ اضلاع ہیں، بالکل دیکھیں یہ وہ اضلاع ہیں جہاں کی خواتین نے، جہاں کی فیملیز نے بہت سفر کیا ہے. بالکل ان کو ہر دور میں ان کی نقل مکانی، ان کے جو کئی لوگ اپنے جوانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انہی کے بچے ہیں جو کھیلنے کے لیے اپنے قدموں پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہ ڈسیبل ہوتے ہیں. بالکل لینڈ مائنس کے شکار جی ہو جاتے ہیں. بالکل، لینڈ مائنس کی وجہ سے. تو ان ایشوز کی وجہ سے واقعی میں کام ہونا چاہیے اور ہائی لیول پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے رضیہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے یقین ہے آپ بھی ایگری کریں گی اور آپ کے جو ویورز ہیں وہ بھی ایگری کریں گے، کہ آپ کے علاقے سے آنے والا بچہ وہ میڈیکل کی سیٹ اس لیے لیتا ہے کہ اس کو وزیرستان سے وہ آیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل آنے والی خاتون اس کو وزیرستان کے نام پر ڈاکٹر بنایا گیا ہے. بالکل جس طرح آپ کی خواتین کو ریزرو سیٹ ملتی ہے، بالکل بالکل سب کو پورے پاکستان کی لے لیں، بالکل لیکن یہ ڈاکٹر حضرات جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو یہ اپنے علاقے کو سرو کرنے کے بجائے یہ ڈیرہ میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر جب تک ہم اپنے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر کچھ حاصل کر کے پھر اس کو اسی میں نہیں لگائیں گے، تب تک یہ ایشوز ہوتے رہیں گے. ہر ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، بطور انسان ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں، آپ ابھی ادھر گن لیں تو آپ سوچیں گے کہ فلاں اگر وہاں ہوتا تو ہماری خواتین کو یہ ایشوز نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کے ہاسپٹلز اگر خالی پڑے ہیں تو وہ آپ کی، میری یا حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی کمیونٹی سے ایسے لوگ ہیں جو نکل کے اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں سونے کی کان ہے اور وہاں نہیں ہے، یہاں ہم زندہ ہیں اور سسٹم وہاں ایسے چل نہیں ہے. رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، بس گھر میں جو جب ہے ہم تک بیٹھ کہ کے ہم اس تنخواہیں لیں. سسٹم کو چینج نہیں کر لیتے، بالکل اور ہمیشہ تبدیلی جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہوگی. اگر میں تبدیل ہونا چاہوں گی تب میں اپنے آس پاس، اڑوس پڑوس، اپنی پورے انوائرمنٹ کو تبدیل کر سکوں گی. تو بالکل. سسٹم ہم تبھی چینج کر سکتے ہیں جب آپ اور میں تبدیل ہوں خود. کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے یہی کیونکہ مرج اضلاع جو ہے وہ 2018 میں مرج ہوئے، اس سے پہلے تو علاقہ غیر اور یہ پی اے ہوتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ کو ان کو کنٹرول کرتا تھا، بادشاہی ہوتی تھی، مشران ہوتے تھے، وہ جو چاہتے تھے بس وہی سسٹم چلتا تھا. مرج ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں نے تھوڑا تبدیلی دیکھی کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے عدالتیں آئی، پولیس سسٹم آیا، ہمارے ڈی سی آئے، اے سی صاحبان آئے، اے ڈی سی آئے، لیکن ابھی تک ہمارے وہاں پہ ہسپتال اور اسکول جو ہے وہ تقریباً نان فنکشنل ہے، اور وہی سسٹم چل رہا ہے، گوسٹ امپلائیز، گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لینا. تو آپ کی اس بات سے میں بالکل ایگری ہوں کہ جب تک وہاں کے لوگ خود یہ ذمہ داری نہیں وہ اٹھائیں گے کہ ہم یہاں پہ ٹیچرز تعینات ہیں، ہم یہاں پہ ہیلتھ سٹاف ہیں، تو اگر ہم خود اس کو فنکشنل کریں گے تو باہر سے بھی جو ہے ہمیں فیسلٹیز ملے گی. اگر ہم خود نہیں کریں گے تو حکومت بھی ہمیں توجہ نہیں دے گی. جی میرا صاحب، آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ خواتین ویمن ونگ ساؤتھ ریجن سے جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں، ڈی آئی خان میں خواتین کا رسپانس کیسا ہے؟ آیا یہاں پہ خواتین سیاسی شعور ہے؟ آپ کی پی ٹی آئی جو ہے، جو مختلف جلسے ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں یا مختلف طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں خواتین آپ کے ساتھ جو ہے شامل ہوتی ہیں، لوکل کمیونٹی سپورٹ کرتے ہیں، یا کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ؟ دیکھیں، مشکلات اسی لیے نہیں آتی کیونکہ جو خواتین ہیں الحمدللہ اب تو سب کو ہی شعور ہے. جو باشعور خواتین ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ باہر نکلتی ہیں. اس کا کریڈٹ میں مسز علی امین خان
ان کو بھی ضرور دینا چاہوں گی، کیونکہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو میں اگر یہ ڈیرہ کی سطح پر میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، بالکل تو ہمارے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جو مسز علی امین صاحبہ ہیں، ان کا جو خواتین کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے، انتہائی فرینڈلی ہیں، اور وہ خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آگے جاتی ہیں، اور وہی ہمیں ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بہت آسانی سے خواتین تک رسائی بھی کر سکتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر آگے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کوئی احتجاج ہوتے ہیں یا سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہماری خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد روڈز پہ ہوتی ہے۔ پورے پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کی وومن ونگ وہ واحد وومن ونگ ہے جو 250-300 خواتین لے کر جلسے میں پہنچی تھی، خان صاحب کے جلسے میں، اور یہ سب جو کریڈٹ ہے یہ جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ محترم جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب اور ان کی اہلیہ کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ ایک بہت بڑا جو نظام تھا اس کو مطلب ایک تصویر کی شکل میں دیا، اور اس کے بعد میری یہ ذمہ داری تھی اور میری پوری ٹیم کی ذمہ داری تھی کہ ہم جن خواتین کو لے کر گئے ہیں انہیں عزت دار طریقے سے وہاں سے واپس بھی لے کر آئے اور ان کے گھروں تک بھی پہنچایا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ان خواتین پر کوئی زور زبردستی کی تھی، ہم نے ان کو پیغام پہنچایا تھا، ہم نے اپنے لیڈر کی کال کو گھر گھر تک پہنچایا تھا، پھر وہیں سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا نکل کر آیا تھا کہ جو وننگ تھے وہ ہمارے ساتھ گئے، ماشاءاللہ سے وہ 250-300 کے قریب خواتین تھے۔ بہت بڑی تعداد ہے یہ۔ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان جیسے ضلع سے 250-300 خواتین کو لے کے جانا میرے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ کیونکہ مرد جو ہے وہ تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن خواتین جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بے شک اس کی حفاظت، لے کے جانا، واپس لے کے آنا، اور وہاں پہ بھی اس کو کوئی اس طرح کی تکلیف نہ پہنچے، جی بالکل۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، آپ خواتین کے حوالے سے مجھے بتائیں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں کہ یہاں پہ خواتین کے حوالے سے کون سے کام ہوئے ہیں، آپ کی جو پی ٹی آئی ہے کون سے ایسے انہوں نے کام کیے ہیں، اور فیوچر میں آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتی ہیں کہ مزید جو ہے یہاں پہ کام ہو؟ دیکھیں، اگر آپ جاتی ہیں زکوٰۃ والے اس پہ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سالانہ ہم کتنی ہی بچیوں کو جو ہے جہیز کے فنڈ دے کر ان کو عزت سے ان کے گھر رخصت کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی جو پہچان ہے وہ نہ میڈیا پر آئی ہے نہ ہی، ہاں جو بچیاں والنٹیرلی خوش ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، لیکن جتنی بھی ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں ہم نے کبھی بھی ان کی پہچان نہیں دی اور ایک عزت دار طریقے سے ان کو گھروں میں رخصت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سکل کو دیکھ لیں تو مختلف یہاں پر ادارے ہیں جو پہلے جو ہے نان فنکشنل تھے لیکن ابھی وہ فنکشنل ہیں۔ یہ اسی حکومت کی مرہون منت ہے کہ خواتین کو، بچیوں کو جو ہے سکل کے لیے ایسے پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے کہ جہاں پر یہ بچیاں جاتی ہیں، مستفید ہوتی ہیں اور اپنی جو اکانومی ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہر پلیٹ فارم پہ خواتین کو ایک حصہ رکھا گیا ہے، چاہے وہ آپ کی دفاتر ہیں یا کہیں بھی ہیں، اور ایون الیکشنز میں بھی ہماری خواتین کو باقاعدہ جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹکٹس فراہم کیے گئے تھے کہ مردوں کے مقابلے میں یہ خواتین بھی جنرل نشستوں پر آئیں۔ تو میرا خیال میں یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس سے خواتین کو حوصلہ ملا اور وہ پھر نکل کر باہر آئیں اور انہوں نے اپنے جو فرائض تھے ان کو سر انجام دیا، اور اسی کو لے کے وہ پھر آگے بھی جا رہی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتی ہیں خواتین کی یا سیاسی پارٹیوں میں شمولیت کے حوالے سے جی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاست میں خواتین کی شمولیت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ خواتین یا ہماری جو جوان بچیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں آپ کا انٹرویو پوڈ کاسٹ، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہے گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح زندگی کے باقی شعبوں میں ایک ماں کا کردار ہے،
ماں ایک عورت ہے نا، ایک عورت کا کردار ہے، ایک بیٹی کا کردار ہے. ہم نے سیاست کو بھی اسی طرح سے اپنے ملک کہ جو ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی جذبے کو لے کے جائیں گے. کیونکہ میرا خیال میں کسی بھی کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، مشکل ترین کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے جو خاتون ہے وہ ایک بہترین انتخاب ہے. اب جب بھی کبھی کسی خاتون کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ بہت ہی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھاتی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکمل کرتی ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہماری جو بچیاں ہیں شعور رکھنے والی، ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ٹی وی پر آ کر کہیں میرا کھانا ضروری ہے، شعور ضروری نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ایسی بچیاں آئیں جنہیں شعور ہو اور وہ پولیٹکس کو جوائن کریں. اچھا، اگر ہم امن و امان کی بات کریں، کیونکہ آپ بھی ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتی ہیں جس میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، قبائلی اضلاع یا مرج اضلاع کی ہم بات کریں، وہاں پہ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امن و امان جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، اور اس میں خواتین جو ہے وہ کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین چونکہ ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں تمام ہی باپردہ خواتین ہیں، لیکن ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے علاقوں کے لوگ فورسز میں جاتے ہیں، اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو جو خواتین ہیں، ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو تربیت دینا، انہیں انتہا پسندی کے خلاف کرنا. اشتعال انگیز جتنے بھی مواد ہیں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم نے ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے کہ ہمارے بچے اس نظام سے دور رہ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فورسز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں خود کش حملوں میں، اور حکومت پر بلیم آ جاتا ہے. بے شک جو ہم کے پی سے وزیر اعلیٰ ہیں یا جو کے پی کی گورنمنٹ ہے، ان کو ایسے انیشیٹو لینے چاہیے اور لے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری عوام کی جانوں کی حفاظت کریں، ہمارے بچوں کو ایسے خودکش حملوں میں ضائع ہونے سے محفوظ رکھیں، اور ایسے اقدامات لیں بھلے وہ جتنے بھی سخت ہیں لیکن وہ ہماری عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں، تو یہ ان کو کر گزرے. اچھا، آخر میں جو ہے آپ کیا پیغام دینا چاہے گی؟ میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے، شعور دے، کیونکہ آپ کی بچیاں آنے والی نسل کی ماں ہیں، اور جو ماں ہے، جو عورت ہے، وہ ایک قوم کی معمار ہے. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوائیں تاکہ وہ ایک باشعور مسلمان اور باشعور پاکستانی کو جنم دے سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بہت قیمتی جو ہے باتیں شیئر کی، خواتین بہت کے حوالے سے شکریہ. خاص کر. بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ حمیرہ نواز، جو کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ساؤتھ ریجن کی ویمن ونگ کی جنرل سیکرٹری، اور ڈیرہ اسماعیل خان ویمن کمیشنز کی جو ہے چیئر پرسن. اس کی باتیں آپ لوگوں نے سنی خواتین کے حوالے سے، اور جنوبی اضلاع میں کون کون سے کام ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے باتیں سنی. یقیناً آپ لوگ ان کی باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی اور معزز شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.